अस्सलाम वालेकुम वकील भाई। वालेकुम मुझे अस्सलाम। एक छोटा सा सवाल पूछना था। मेरी बेटी उम्रे पे जा रही है, तो वो कह रही थी कि वो सेकंड या थर्ड उम्रे के लिए मस्जिद आयशा से जाके इहराम बांध के आना, इसकी शरई हैसियत क्या है? मतलब ये अलाउड है कि नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया, और जितनी जल्दी हो सके प्लीज़ जवाब दे दें। कल उसने सफ़र करना है। अल्लाह नहमदुहु व हाफिज़। नुसल्ली अला अस्सलाम वालेकुम। रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। अल्लाह रब्बुल आलमीन सऊदी अरब की हुकूमत की हिफाजत फरमाए और हरमैन के ज़ियारत के लिए जो आसानियाँ इन लोगों ने फ़राहम की हैं, अल्लाह ताला उसमें अमन और सलामती के साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए आराम और आसाइशें अता फ़रमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। बहुत बड़ी सहूलत सऊदी अरब की जानिब से दी जा रही है ज़ायरीन हरमैन के लिए। अल्लाह ताला खादिम हरमैन शरीफैन हफ़िज़हुल्लाह की हिफाजत फरमाए और उनसे खिदमत लेता रहे अपने दीन की और ज़ायरीन की, जो वो खिदमात उनके आबा व अजदाद कदीम ज़माने से देते रहे हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, हज के लिए निकलने से पहले या उम्रे के लिए निकलने से पहले मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी ये होती है कि हम पैसे खर्च करने से पहले हर चीज़ के बारे में सोचते हैं कि ये कितनी की मिलेगी, कौन सी ब्रांड अच्छी होगी, लेकिन दीन के बारे में ये तवज्जो नहीं पाई जाती। तवज्जो ये होनी चाहिए जो सही तौर पर कि हम जब उम्रे के लिए निकलते हैं तो उम्रा कैसे करना है, कहाँ से मीक़ात से एहराम बांधना है, कब हमें उतर कर कपड़े पहनने हैं, कहाँ से हमें तलबिया पुकारना है, क्या क्या इबादतें हैं, किस तरीक़े से इबादत की जाएगी, ये तमाम चीज़ें आपको अपने वतन को छोड़ने से पहले सीख लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, पिछले हफ्ते एक अमेरिका से फैमिली आई और अर्जेंट उन्होंने व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज किया, प्लीज़ इसका रिप्लाई कर दीजिए। इतनी अर्जेंसी है कि मीक़ात पर बैठे हुआ है कपल और फ़ोन नहीं कर रहा। 50 हलाले लगते हैं ताइफ सऊदी अरब में पैसे फ़ोन करने के लिए। तो उसको इतनी अर्जेंसी थी कि जनाब आप ताइफ में हम लोग हैं, अब यहाँ से हम कहाँ से एहराम बांधें? मीक़ात 2 हैं, 2 मीक़ातों में से भी उनकी शौहर ये कह रहे थे कि आपको वहाँ से एहराम बांधना है, और वो खातून ये कह रही थी कि मैं अम्मा आयशा की जो मस्जिद है उससे भी, जैसे कि बच्ची के वालिद पूछ रहे हैं, वहाँ से भी एहराम बांध सकती हूँ। इसलिए आपको और हमें दीन की सही मालूमात हासिल करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम अपने निकलने से पहले तमाम चीज़ें सीख लें। उम्रे का जो इख्तिसार से तरीक़ा है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब से यही सवाल पूछा जा रहा है कि मस्जिद आयशा से भी क्या एहराम बांधा जा सकता है? तो शेख फरमा रहे हैं कि मस्जिद आयशा, देखिए, ये मीक़ात उन लोगों के लिए है जो कि मक्का मुकर्रमा में लोग हों, जैसे कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थीं। शेख इब्न बाज़ ने क्या फरमाया, उनकी आवाज़ सुनवाऊँ मैं आपको? ये लीजिए। दुखूल फिल हज, जब आप नीयत कर लें अपने उम्रे की और हज की, तो उसके बाद आप तलबिया पुकारें। अल्लाहुम्मा लब्बैक बिल उम्रा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जा। इस तरीक़े से आप अपनी नीयत करें। नीयत करने के बाद आपने ये तलबिया पुकारा है, कमा फ़अलहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी तरीक़े से किया था। आप अगर उम्रा करना चाहते हैं एक सफ़र में एक से ज़्यादा उम्रे, ये मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी उम्रे किए हैं मक्का मुकर्रमा में दाखिल होते वक्त किए हैं। मक्का मुकर्रमा से निकल कर एहराम बांधा और फिर जाकर उम्रा किया, ऐसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है। अगर आपने उम्रा कर लिया है या उम्रा करके आप वहीं पर मुकीम हैं, आप हलाल हो चुके हैं, और हज आपने कर लिया है, यखरुज इलल हिल, तो आपको हिल में खारिज होना चाहिए, मक्का मुकर्रमा से बाहर निकल जाना चाहिए।
مکہ مکرمہ میں اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ضرور پایا جاتا ہے، کیونکہ ایک صاحب مفتی عابد ہیں غالباً حفظہ اللہ، ان کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ ہوٹل سے بھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر بھی احرام باندھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ مکہ والے مکہ سے ہی احرام باندھیں گے، تو انہوں نے اہل علم نے اس بات کو بھی قبول کیا ہے کہ آپ اگر مکہ میں ہیں تو مکہ میں جہاں آپ وقوع پذیر، جہاں پر آپ کا قیام ہے، تو وہیں پر آپ احرام باندھ لیں۔ لیکن اگر آپ اس جو شیخ بن باز فرما رہے ہیں، جو جمہور اہل علم کا موقف ہے، وہ یہ کہ آپ مکہ سے نکل کر حل میں چلے جائیں، اول الجرانہ، عرفات میں یا مسجد عائشہ میں چلے جائیں لخارج الحرم، پھر آپ نے نیت کریں وہاں پر اور پھر آپ لبیک پکاریں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا۔ شیخ عبدالعزیز بن باز نے فرمایا کہ الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں، لہذا کوئی شخص عمرہ یا حج کے لیے آئے اور اپنی طرف سے حج کرے یا عمرہ کرے، یا پھر کسی کی طرف سے حج یا عمرہ کرے اور پھر فراغت کے بعد اپنے لیے یا کسی اور کے لیے عمرہ کرنا چاہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت میں اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ آپ ایک سے زیادہ عمرہ نہیں کر سکتے، تاہم اس عمرے کی ابتدا حل سے ہوگی۔ مکہ مکرمہ سے باہر قریب ترین حل میں جائیں، مثلا تنعیم یا جعرانہ یا کسی بھی قریب ترین حل سے احرام باندھیں، پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ میں آ کر طواف و سعی کے بعد بال کٹوا دے۔ ایسا شخص یہ عمرہ اپنے لیے، فوت شدہ کے لیے بھی، کسی کے لیے رشتہ دار کے لیے بھی کر سکتا ہے، فوت شدہ کے لیے، زندہ کے لیے نہیں، یا دوست کی طرف سے یا کسی معذور، انتہائی بوڑھے، عمر رسیدہ یا عمرے کی سکت نہ رکھنے والے لوگوں کی طرف سے کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی عمل اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کیا تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا، پھر حسبہ کی راتوں یعنی 13 14 ذی الحج کی راتوں میں سے 13 کی شام یعنی 14 کی رات کو عمرہ کرنے کی اجازت مانگی، تو آپ علیہ السلام نے انہیں اجازت دی اور ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ابو بکر کو حکم دیا کہ انہیں لے کر تنعیم جائیں۔ چنانچہ اس طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرہ کیا، اور یہ ان کا دوسرا عمرہ تھا جو مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر انہوں نے کیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلاف میں بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عمرہ کیا تھا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اپنی طرف سے حج و عمرہ کرنے کے بعد کسی اور کی طرف سے عمرہ کرے، یا کسی اور کی طرف سے حج یا عمرہ کرنے کے بعد اپنے لیے عمرہ کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان تمام دلائل کی بنیاد پر آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ اگر آپ انگلینڈ سے آئیں اور اپنی طرف سے عمرہ کر لیں، یا آپ ہندوستان سے، پاکستان سے آئیں اور اپنے لیے عمرہ کر لیں، اور پھر آپ اپنے فوت شدہ والد کی طرف سے عمرہ کرنا چاہیں، تو آپ قریب ترین حل تک پہنچ جائیں، اور قریب ترین حل تنعیم ہے، پھر آپ وہاں سے احرام باندھیں اور مکہ واپس آ کر فوت شدہ والدہ اور والد کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے عمرے کے لیے پہلے عمرے میں استعمال شدہ چادروں کو استعمال کر سکتے ہیں، چادریں استعمال کر سکتے ہیں، نئی چادر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ احرام کے لیے معتبر شرائط پر پورے اترنے والے کسی بھی چادروں میں احرام باندھ سکتے ہیں، تاہم مستحب یہی ہے کہ صاف اور سفید ہوں، یعنی کہ اگر سفید کلر نہ بھی ہو، چادر ہو، تب بھی آپ کا احرام ہو جائے گا۔ آپ یہاں جو ہماری بہن وہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا میں بچے کا احرام یا بچے کا جو وہ ہے وہ احرام وہ سل سکتی ہوں؟ ہاں، بچے کے احرام کو آپ بیلٹ بھی باندھ سکتی ہیں، سل بھی سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ایز لانگ ایز وہ احرام کی چادر ہے، اور بچہ ظاہر ہے اس کو وہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس کی کیسے حفاظت کی جائے۔ تو آپ مسجد عائشہ کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ سعودی عرب کے اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ تنعیم سے کرنا جائز ہے، اور بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کیونکہ حضرت عائشہ کو آپ علیہ السلام نے حکم دیا تھا اور وہ حیض کی وجہ سے تھی، اور آپ علیہ آپ عائشہ کے ساتھ آپ کے بھائی تھے، انہوں نے احرام نہیں باندھا، بلکہ اسلاف نے اس طرز پر عمرہ نہیں کیا
تو اس لیے بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ مسجد عائشہ سے احرام نہ باندھ کر میقات جایا جائے، یا حل میں جا کر بہت سارے لوگوں کو، علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں آتے ہیں، یہاں سے احرام باندھ کر جاتے ہیں، جبکہ یہ ان کی میقات نہیں ہے، یہ جدہ ہے، حل کے اندر ہے میقات، حل اور پھر حدود حرم۔ تو حرم کے سے باہر اب آپ نکل گئے ہیں، مسجد عائشہ حدود سے باہر ہے، عرفات حدود سے باہر ہے، اس لیے اگر آپ وہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں تب بھی شیخ بن باز فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اپنے عمرے کو ضائع نہ کریں، اور عمرے کے احکام اپنے وطن سے نکلنے سے پہلے سیکھ لیں، پڑھ لیں، سن لیں، اور کوئی سوال ہو تو آپ یہاں آ کر مجھے واٹس ایپ پر صرف یہ نہ کریں کہ عاقل صاحب میرے ارجنسی ہے۔ بھائی 50 حلالے لگتے ہیں یار، آپ ہندوستان میں کتنے پیسے خرچ کرتے ہوں گے، پاکستان میں بہت سارے لوگ تو ہمارے پتہ ہے کیا کرتے ہیں، آ کے کہتے ہیں عاقل صاحب میں عمرے کے لیے آیا ہوں، آپ سے ملنا ہے مجھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ آپ عمرے کی 4000 کلومیٹر یہاں چل کر آئیں، 5000 کلومیٹر، اور پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے ملنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آ جاؤں۔ تو یہ میرے لیے بھی بڑی صعوبتوں کا باعث بنتا ہے کہ میں ہر شخص سے تو ظاہر ہے نہیں ملاقات کر سکتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو میرے لیے تحفے لے کر آتے ہیں، بلکہ میری ایک بہن ہیں، انہوں نے میرے لیے اور میری اہلیہ کے لیے تحفہ بھیجا ہے پاکستان سے، بہت خوبصورت انداز انہوں نے اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ میں آپ سے ملاقات کروں، لیکن میں یوٹیوب پر آپ کو روزانہ دیکھتی ہوں اور آپ سے بات بھی ہو جاتی ہے، لیکن آپ تک تحفہ پہنچانے کے لیے میں نے وہ مکہ مکرمہ میں ان کا کوئی رشتہ دار تھا، کوئی جو جدہ میں رہتا ہے، کسی کو بھی کہا کہ بھئی آپ ہمارے اس تحفے کو عاقل صاحب تک پہنچا دیں، تو انہوں نے کیا کیا، میرا فون نمبر اور میرا نام ان کو دے دیا، اور وہ تحفہ مجھے میرا سوٹ اور میری اہلیہ کا سوٹ، بعض مرتبہ بہت ساری خوشبو اور مٹھائیاں بھی ہمیں اسی طریقے سے ملتی ہیں۔ تو یہ طریقہ کار بہت اچھا ہے، لیکن یہ مطالبہ درست نہیں ہوتا کہ میں مکہ مکرمہ میں جا کر ملاقات کر سکوں، کیونکہ آپ بھی اگر یہاں تشریف لاتے ہیں تو یہ آپ وہ کام کریں جو آپ کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے۔ حرم کی زیارت کریں، طواف کریں، نمازیں پڑھیں، اور اگر کوئی مجھ سے ملنے کا خواہش مند ہے تو یوٹیوب پر میری ویڈیوز دیکھتا رہے، اور اگر زیادہ ہی ملنا چاہتا ہے، بہت سارے میرے ویورز ہیں وہ جو خواہش ہوتی ہیں ان کو، امریکہ سے ایک صاحب آئے تھے میرے لیے تحفہ لے کر آئے، تو بہرحال یہ ان کی محبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے مخلص ساتھیوں میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔